अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मोहम्मद सरफराज तुसां दे पे यूट्यूब चैनल शाह का करो जी। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगली वीडियो जो हमारी बनेगी वो गंगोरों के ऊपर होगी, लेकिन आज दो दोस्तों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया है कि जी हमें वैक्सीन का पानी किस तरह बनाना चाहिए, उसके बारे में भी एक वीडियो बनाए, गाइड करें, और फीड किस पुलिया से लगानी चाहिए, पुलिया बनाने का तरीक़ाकार क्या है। तो दोस्तों, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो गंगोरों के ऊपर बना रहा हूँ, तो कल मैं 2 वीडियो बनाऊँगा, तो वो वैक्सीन और फीड के पुलिया के ऊपर होगी। तो दोस्तों, गंगोरों लफ्ज़ जो है ना, ये अमेरिका में एक गाँव का नाम है, किसी इलाके में एक गाँव था उसका नाम है। क्योंकि आज से थोड़ी अर्सा पीछे चले जाए ना, तो किसी भी इलाके में, मतलब उस इलाके में ये बीमारी आई थी, तो उस गाँव का नाम गंगोरों था, तो फिर इस बीमारी का नाम भी उन्होंने गंगोरों रख दिया है। ये 1978 के लगभग में मेरे ख़्याल में ये बीमारी आई थी उस इलाके में, ओपन शेड में, फिर उन्होंने इसका नाम गंगोरों रख दिया। तो दोस्तों, गंगोरों है क्या, क्यों आती है, इसकी मेडिसिन क्या है, इसकी अलामत क्या है, तो आज इसी के ऊपर मैं तबसरा करने वाला हूँ। गंगोरों बाज़ औक़ात जो है ना, इसका अटैक ज़्यादातर देखने में जो आता है 12 दिन से लेके 22 से 24 दिन तक आता है ज़्यादातर, तो तकरीबन 28 दिन पे भी आ जाता है, 30 दिन पे, लेकिन कम। ज़्यादातर इनका अटैक 12 दिन से 24 से 22 दिन में ज़्यादा अटैक रहता है। और गंगोरों की जो है ना मेडिसन है, हम चला लेते हैं फ्लैशर, दूध चीनी की फ्लैशिंग कर दी, उसके बाद बुखार वाला सिरप चला दिया, क्योंकि गंगोरों में चूजे को बुखार अटैक करता है, तो ये समझो कि एक तुक्का है, ठीक है। इसकी बेसिकली वैक्सीन बनाई गई है, और वो हम वैक्सीन जो करते हैं तकरीबन बाद 11 दिन पे कर देते हैं, बाज़ लोग 12 दिन पे भी कर देते हैं, बाज़ लोग 10वें दिन पे भी कर देते हैं, ठीक है। तो गंगोरों आती क्यों है? गंगोरों का अटैक ज़्यादातर हब्बस वाले मौसम में आता है, या वेंटिलेशन प्रॉब्लम से है। आपने चूजे को टाइम पे फ्लैशिंग नहीं की, चूजे को कब्ज़ हो गया, आपने टाइम पे फ्लैशिंग नहीं की, चूजे को बुखार असर करेगा, टाइफाइड हो जाएगा, तो गंगोरों आ जाएगी। आपने चूजे को ज़्यादा दबाव में रखा है, तंग करके रखा है, तब भी बुखार होगा, गंगोरों आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इस पे ज़रा आपने नुक्ताचीनी करनी है कि एक तो चूज़े को ना ज़्यादा दबाव में नहीं रखना। उसके क्या नुकसान है? ज़्यादा दबाव में रखने से चूज़ा वेट कम करता है, वज़न लूज़ करता है, चूज़ा फीड कम खाएगा, मुंह खोलेगा, तो इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं, चूज़े में बहुत इशू पैदा होते हैं। अच्छा, आपके चूज़े को अगर बुखार है, आपने उसकी टाइम पे ट्रीटमेंट करनी है, क्योंकि मेरी नज़र में, मेरे तजर्बा जो है, कोई भी बीमारी आने से ना कम से कम 24 घंटे, पहले तो तकरीबन 2 दिन 3 दिन, लेकिन 24 घंटे तो लाजमी ही पता चलता है फार्म के कि हमारे चूज़े को क्या इशू आने वाला है, कहाँ हम गलती कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। तो इसी तरह अभी भी हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर तबसरा चल रहा था गंगोरों के ऊपर। एक दोस्त है, उसका चूज़ा था 30 दिन का, तो 30 दिन पे उसको गंगोरों अटैक कर गई, और वो पूछ रहा था कि ये क्यों हुई है। आने की वजह तो मैंने बता दी है कि उसको पता होगा कि उसने कहाँ गलती की है, लेकिन आजकल जो है गंगोरों के चांस कम है, क्योंकि मौसम अच्छे हैं। हाँ, अलबत्ता बुखार तकरीबन बर्ड में आ रहा है। वो क्यों आ रहा है कि दिन को हम पैड चलाते हैं, और रात और दिन में काफ़ी फ़र्क है।
تقریباً میری نظر میں 10 ڈگری کا فرق ہے دن اور رات میں ٹمپریچر میں. تو دوستو اس کو آپ نے مینجمنٹ کرنا ہے. یہ دن اور رات کے ٹمپریچر میں فارم کے اندر نہیں ہونی چاہیے ویریشن. یہی ویریشن چوزے کو بخار اور قریدے کی طرف لے کے جا رہی ہے آج کل کے موسم میں. دن کو ہم پیڈ سے شاورنگ کرتے ہیں، رات کے ٹائم پیڈ کی ضرورت نہیں ہوتی. تو جن کا مال چھوٹا ہے، چوزا چھوٹا ہے، تو وہ وینٹ سے ہوا لیتے ہیں. تو یہ ویریشن کا سبب بن رہی ہے. اسی پہ تھوڑا نکتہ چینی کریں، نظر کریں. تو دوسری بات کہ گمبورو کی میڈیسن، ویکسین تو کر دی، بالفرض گمبورو آ بھی گئی ہے، تو پھر اس کے اوپر میڈیسن کیا چلائیں ہم. تو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ جب گمبورو ہے نا تو آپ نے دودھ کو گرم کریں، اس میں چینی ڈالیں. چینی ڈال کے نا پھر اگر فل گرمیاں ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس میں گلوکوز بھی ڈال سکتے ہیں. ورنہ آپ کا چوزا ہے 30,000 تو آپ نے 30 کلو چینی لگانی ہے اگر آپ کے پاس برتن بڑا ہے. ورنہ کم سے کم نا 15 سے 20 کلو چینی ہو اور اس میں 10-12 کلو دودھ ہو. دودھ بوائل کریں، اس میں چینی ڈالیں، اس کو میٹھا کریں، پھر آپ انہیں اس کو پانی میں ڈالنا ہے، تو تب چوزے میں چلانا ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے پیراسیٹامول ہو گیا، بروفن ہو گیا، ایرینک سیرپ ہو گیا، یہ بھی چلانا ہے، لازمی چلانا ہے. ڈیواٹانک ہو گیا، امونٹی بوسٹر، اور بھی آپ کے پاس کوئی اچھا سا ہے وہ بھی چلائیں. کیونکہ جب بھی کوئی بھی چاہے وائرل ہے یا بیکٹیریل ڈیزیز اثر کرتی ہے تو چوزے کی امیونٹی لو ہوتی ہے. جب چوزے کی امیونٹی لو ہوتی ہے نا تو چوزے کے اگر قوت مدافعت پہلے سے ہی کم ہے تو چوزا آپ کا کیا ہوگا کہ اگلی سٹیج پہ چلا جائے گا. جب امیونٹی لو ہوتی ہے چوزا اینڈی کی طرف چلا جاتا ہے اور بہت سارا نقصان ہو جاتا ہے پھر. اور گمبورو جو ہے نا اس پہ بھی موٹلٹی کی شرح جو ہے وہ کم سے کم 250-300 سے لے کے 2,000 تک بھی چلی جاتی ہے، 15,000 تک بھی چلی جاتی ہے، 10,000 تک بھی چلی جاتی ہے. اور اس بیماری کا جو پیریڈ ٹائم ہے وہ 3 دن سے لے کے 6 دن تک ہے. یہ اس پہ زیادہ اٹیک رہتا ہے اس کا. 3 دن تک، 4 دن تک لیورس مارتی ہے، 5 دن تک اموات لیورس ہوتی ہے، 6 دن تک بھی ہوتی ہے، 7 دن تک بھی ہوتی ہے. تو دوستو اس پہ نا ہمیں سب سے پہلے اپنی وینٹیلیشن پہ نظر رکھنی چاہیے. اگر آپ لوگوں کی وینٹیلیشن اچھی ہے، وینٹیلیشن صحیح دے رہے ہیں، چوزے کو پراپر ماحول دے رہے ہیں، پراپر نمی دے رہے ہیں، تو میرے خیال میں 100 میں سے تقریباً 90% آپ کے شیڈ میں بیماری نہیں آ سکتی. تو اس کے علاوہ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں وینٹیلیشن کے علاوہ. میں نے پہلے بھی بتایا کہ چوزے کو زیادہ دباؤ میں نہیں رکھنا. چوزا آپ کو فلیشنگ مانگ رہا ہے تو اس کو اچھی کوئی فلیشنگ کرتے رہیں. بعض اوقات ابھی مجھے آج بھی ایک وائس آئی ہوئی تھی، ہم گروپ میں گپ شپ لگا رہے تھے تو ایک دوست نے کہا کہ جی فلیشر نقصان ہے، فلیشر نہیں چلانا چاہیے. تو بھائی دیکھیں، فلیشر نقصان نہیں ہے. فلیشر کا کام کیا ہے؟ فلیشر کا کام ہے کہ چوزے کی انتڑیوں کو نرم کرنا تاکہ وہ بیٹ کرنے میں آسانی کرے. ٹھیک ہے، جو ہم دودھ اور چینی کی فلیشنگ کرتے ہیں وہ کیا کام کرتا ہے؟ وہ چوزے کو موشن لگواتا ہے. اگر انسان کو بھی قبض آ جائے نا تو وہ بھی ہلکا گرم دودھ پی لے تو میرے خیال میں اس ٹائم کھل جائے گا. اس کے علاوہ پتہ نہیں یار کیسے کیسے ذہن رکھتے ہیں، یا ان کے پاس ہوتا ہوگا، ان کا مائنڈ مانتا ہوگا، لیکن میں کسی سے بھی بحث نہیں کرنا چاہتا، نہ کہ میرا بحث کرنے کا کوئی ارادہ رکھتا ہوں، نہ کہ مقصد ہے. بس یہی کریں کہ گمبورو کوئی زیادہ ایشو نہیں ہے. سب سے پہلے اس کی وینٹیلیشن پراپر رکھیں.
اپنا برادہ صحیح رکھیں، زیادہ خشک بھی نہیں ہونا چاہیے، زیادہ گلا بھی نہیں ہونا چاہیے، اس سے بھی بہت سارے مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ فیڈ اچھی یوز کریں، پانی کا خاص خیال رکھیں، آپ کا پانی کے TDS آپ وغیرہ صحیح ہونا چاہیے۔ تو کل انشاءاللہ ہم ویڈیو بنائیں گے فیڈ کے کلیے کی اور ویکسین کا پانی کس طرح بنایا جاتا ہے اس کے اوپر، وہ گائیڈ بھی کریں گے ساتھ میں نا، اسکرین پہ لکھ کے اس کا طریقہ کار وہ بھی شو کرایا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور دوست میسج کر رہا تھا کہ جی ایکولائی کے اوپر بھی ایک بنائی جائے، کیونکہ ایکولائی جو ہے نا آج کل بہت سارے فارم پہ، آج کل کیا یہ تو 12 مہینے ہی بہت سارے فارم پہ آتی رہتی ہے۔ تو وہ بھی دوست نے جس نے یہ کلیہ کے اوپر سوال کیا ہے اس نے یہی بھی کیا ہے کہ اس کی بھی ویڈیو ساتھ بنائیں۔ تو دوستو کل یہ میں نے تینوں ویڈیو بنانی ہے، اگلا ہمارا ٹاپک وہی ہوگا۔ اور ویڈیو ختم کرنے سے پہلے، یہاں بات ختم کرنے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جتنا ہو سکے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اس کے علاوہ بیل کا نشان دیا گیا ہے، اس کو دبائیں تو اس کے اوپر کلک کریں، آپ آل کے اوپر کلک کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ اس میں آپ لوگوں کا بھی فائدہ ہے، کیونکہ کسی بات کا علم نہیں ہے تو پتہ چل جائے گا۔ اور اگر میری کہیں پہ کوئی غلطی ہے، مسٹیک ہے تو مجھے کمنٹ میں بتاتے رہیں تاکہ میں اپنی غلطی سدھار سکوں، میرے علم میں نہ اضافہ ہو۔ جتنا میرے پاس علم ہے میں دوسروں کے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرا صرف اور صرف یہ چینل بنانے کا یہی مقصد ہے اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ جی اجازت چاہتا ہوں اس وقت، شکریہ آپ لوگوں کی بہت بہت مہربانی۔ کافی دوست میرے ساتھ ہیں، میرا تعاون کر رہے ہیں، کافی دوست مجھے میسج بھی کرتے ہیں، میرا حوصلہ افزائی کرتے ہیں، میں ان لوگ بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور بعض دوستوں کا سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ جی فارم کے اندر بیٹھ کے ویڈیو بنائیں، تو انشاءاللہ فارم کے اندر بھی بیٹھ کے ویڈیو بنائیں گے بھائی، پورا پریکٹیکل کے حساب سے آپ لوگوں کو دکھائیں گے۔ گمبورو آئی ہے، گمبورو کا بھی ایک نہ ایک دن بٹلٹی کھول کے، کیونکہ کبھی کوئی ایسا موقع بنے گا، کسی دوست کے پاس کوئی ایسا مسئلہ ہوگا، ہمارے پاس ہو سکتے ہیں، اللہ تو نہ کرے کہ ایسی بیماری کسی بھی دوست کے پاس ہے، کوئی نقصان ہو، ہم تو یہ نہیں چاہتے، لیکن اگر کسی کے پاس کوئی آیا، کسی نے پکچر سینڈ کی یا کوئی، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں تک شیئر کر کے باقاعدہ دکھایا جائے گا۔ اچھا میں نے گمبورو کے یہ بتایا نہیں ہے کہ علامت کیا ہوتی ہے، یہ میں نے نہیں بتایا۔ گمبورو کی آنے کی جو علامت ہے نا، سب سے پہلے چوزے میں قبض ہوگی، بخار ہوگا، بخار ہونے کے بعد اس کا جو برسہ ہے نا وہ برسہ پھول جائے گا، جب پھولے گا تو پھر اس میں نا ہلکے نشان آنا شروع ہو جائیں گے، نشان آئیں گے، انتڑیوں میں بھی نشان آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی سٹیج جو ہے چوزے کے بخار کی وجہ سے، درد کی وجہ سے جو اس کے پٹ ہے نا اس کے اوپر نشان آئیں گے، ٹھیک ہے۔ چوزے کا جو سینہ ہے اس کا کلر ریڈ سا ہوگا یا بعض اوقات بلیک بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ بخار کی وجہ سے۔ اس کا جو لیور ہے، جگر جس کو کہتے ہیں، اس کا بھی کلر چینج ہوگا یا بعض اوقات پھٹا پھٹا ہوگا، بڑھ بھی جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر جو چوزے کے گردن کے اوپر والے بال ہیں یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہ چوزا گمبورو میں خاص طور پر فیڈ جو ہے وہ زیادہ یوز کرتا ہے، زیادہ کھاتا ہے، تو فیڈ کم دینی ہے چوزے کو۔ اس کے بعد چوزا جب موٹلٹی ہوتی ہے، مرتا ہے، تو یہ ٹانگیں پیچھے کر کے مرتا ہے، اور زور لگا لگا کے بیٹ کرتا ہے۔ سب سے پہلے جب وہ فلیشنگ مانگ رہا ہوتا ہے چوزا زور لگا کے بیٹ کرتا ہے، یا بیٹ کرتے وقت اس کی گونڈ کے اوپر نا ہلکی سی بیٹ چپک جاتی ہے، تب بھی وہ فلیشنگ مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو
ابھی ہم بات کو یہاں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل ملتے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں آپ سے، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ خدا حافظ۔